welcome to Revive FM 94.1. I'm your host Nawaz Raja Pakistani video weekly program से लेकर टॉक। और जैसे कि हमने पिछले हफ्ते से एक सिलसिला शुरू किया है अपना 1971 की वार के मुताबिक बात करते हुए, और इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज हम इस प्रोग्राम में शामिल किए हमने डॉक्टर संदील वलद साहब को, और उनके साथ होंगे शामिल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफा साहब। अभी इंशाल्लाह ताला वो ऑनलाइन हो जाएंगे। सबसे पहले सर मैं आपको आमंत्रित करता हूँ प्रोग्राम में सर। बहुत शुक्रिया। इसके साथ में गुलाम मुस्तफा साहब भी ऑनलाइन आ चुके हैं, इनको भी मैं प्रोग्राम में खुशामदीद करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम का सर सिलसिला 1971 की जो वार हुई है उसके मुतालिक है कि हम कैसे एज ए नेशन हम अपने उन गलतियों से सीखें और देखें कि हम आगे पाकिस्तान के लिए और बेहतर क्या कर सकते हैं। इसी सिलसिले में ये प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। पिछले प्रोग्राम में हमारे साथ प्रोफेसर अहमद हुसैन आलम साहब थे और उम्मीद है कि शायद वो इस प्रोग्राम में भी शिरकत करेंगे। वो आ चुके हैं, वो भी ऑनलाइन। क्योंकि आपका सर एक एक्सपीरियंस रहा है तो मैं आपसे स्टार्ट करूँगा जनरल गुलाम मुस्तफा साहब से, क्योंकि आप सर वार के जंगी कैदी भी रहे 1971 की वार में, तो क्योंकि फौज की चीज़ों का बहुत जिक्र होता है तो मैं एक दो वीडियोस देख रहा था जिसमें फ़ौरन बाद भुट्टो साहब ने एक तकरीर की और एक उन्होंने कहा कि मैंने 5 जर्नैल्स को जो है सैक भी कर दिया, जो कि एक वडेरा जर्नैल थे। एक उन्होंने इम्प्रेशन दिया कि जैसे ये हमारी फ़ौज की गलती है। और दूसरी तरफ मैं मुजीबुर रहमान की भी एक तकरीर सुन रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि हमारे जो पाकिस्तान के लोग हैं इनको चाहिए कि वो हमारे साथ डील करें और इस चीज़ को सॉर्ट आउट करें। तो क्योंकि आप जंगी कैदी रहे, आपने तो जंग भी लड़ी, तो आप क्या कहते हैं ये कहाँ गलती हमारे से कहाँ पे हुई? क्या ये सियासी गलती थी या ये हमारी फौजी गलती थी? देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे बड़े भाई मौजूद हैं, मुझसे बहुत छोटा भाई भी आपके साथ मौजूद है, दोनों को भी सलाम और आदाब। देखिए गलती सियासी शुरू हुई हमारी और एंड में हमने सियासी गलती ही की, इसका नतीजा हम भुगतते रहे और 71 हमारे साथ हो गया। ये जो कुछ हुआ 71 में, ये 71 में नहीं हुआ था, इससे बहुत पहले। कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं डाई वाज कास्ट मच अर्लियर। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो एक कह लीजिए कि एक तरतीबवार जो इवेंट्स थे वो यहाँ तक पहुँचे। लेकिन हैविंग सेड दैट, देखिए गलतियों पाकिस्तान के बनने से लेकर 71 तक, उसके बाद से आज तक, जब तक हम सब खुलकर अपनी गलतियों को तस्लीम नहीं करेंगे, इसमें सियासतदान भी शामिल हैं, इसमें फ़ौज पाकिस्तान भी शामिल हैं, इसमें हम सब शामिल हैं, क्योंकि पाकिस्तान मेरा सबका किसी एक की मीरास तो है नहीं है। ये मैं ये समझता हूँ कि जो बहस हमने गलत छेड़ दी और वो बहस छेड़ी गई ख़ास मकसद के लिए, और वो थी कि पाकिस्तान फ़ौज ही सब कुछ का ज़िम्मेदार है जो 71 में हुआ। यानी अयूब खान मार्शल लॉ ना लगाते तो शायद 71 ना होता। मेरा उन दोस्तों से हमेशा ये सवाल रहा है कि अयूब खान, पाकिस्तान तो उस वक्त नहीं बना जब मार्शल लॉ लगाया, पाकिस्तान तो उससे पहले बन चुका हुआ था। 1947 से लेकर 1958 तक भी तो पाकिस्तान था। तो उस दौरान जो कुछ भी हुआ वो हम क्यों उसके ऊपर बात करने से एतराज़ कर रहे हैं? ये अयूब खान की गलतियाँ होंगी, उसके बाद भी गलतियाँ हुई होंगी, लेकिन अगर आप बहसीत मजमूई जब तक नहीं देखेंगे और पिक एंड चूज़ करेंगे और मेरे अपने एक हीरो होंगे और किसी और के लिए वो विलन होंगे और दूसरों के जो हीरोज़ हैं मेरे लिए विलन होंगे, तो वो फिर मामला नहीं बनेगा। फिर जब हम एक शख्सियत को आप लार्जर देन लाइफ पोजीशन पे ले जाके बिठा देते हैं और उसको एनालाइज करने को तैयार नहीं है, तो फिर मामला कैसे सीधे होंगे? देखिए चंद एक झूठ कह लीजिए या जो भी हुआ था, पाकिस्तान की फ़ौज 71 में वहाँ ऑल टोल्ड 30-32 हज़ार से ज़्यादा नहीं थी, और इंडियन रिकॉर्ड के मुताबिक भी इंक्लूडिंग दी सिविलियन प्रिजनर्स जो थे टोटल इंक्लूडिंग सिविलियन प्रिजनर्स 47 हज़ार थे। ये 93 हज़ार की 90 हज़ार की फिगर कहाँ से आई? ये किसने दी और क्यों दी गई फिगर? ये तो मैं सिर्फ इस एक चीज़ का मैं आपसे जिक्र करना चाह रहा हूँ। फिर दूसरा देखिए,
جب الیکشن ہو گیا تھا اس سے پہلے الیکشن تو بہت پہلے ہو جانے چاہیے تھے، پاکستان کا آئین اس سے بہت پہلے بن جانا چاہیے تھا، تیار تھا، ہم نے نافذ نہیں کیا، کیونکہ نافذ کرتے تو الیکشن کرانے پڑتے، الیکشن کراتے اس وقت کے جو ہمارے سیاسی لیڈرشپ تھی جو مغربی پاکستان میں بعد میں نظر آئی آپ کو، اس میں شاید چند ہی اپنے الیکشن جیت سکتے، بشری پاکستان والے شاید پھر بھی اس کو جیت جاتے اس وقت۔ جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں جو ہماری اسمبلی موجود تھی، قانون ساز اسمبلی، اس میں زیادہ تر لوگ بنگالیز تھے اس میں۔ تو میں بات پھر اسی رفاؤں گا وہاں پہ کہ ایوب خان کی غلطیاں آپ ضرور گنوائیے، لیکن ایوب خان سے پہلے جو غلطیاں تھیں ان کو بھی آپ ساتھ شامل رکھیے، پھر ایوب خان کے بعد بھی جو کچھ ہوا اس کو بھی آپ شامل رکھیے۔ رہا سوال 71 کا، دیکھیے جس دن کریک ڈاؤن ہو گیا تھا اور جس دن ہم نے وہ جو گنگا جہاز کو اغوا کا جو ڈرامہ بھارت نے رچایا تھا، اور اس کے بعد میں بہت بڑے لیڈر کالی بھٹو صاحب ان کو مبارکباد دینے چلے گئے تھے، تو ہمیں پتا تھا کہ بھئی اس کے بعد پاکستان کی طرف سے جو ہمیں مدد ملنی ہے وہ بڑی لمیٹڈ ہوگی، کیونکہ اور فلائٹس تھی نہیں، بحری جہاز آپ کے 10 دن میں پہنچتے تھے وہاں پہ۔ تو 1000 میل دور 30 سے 32,000 ٹوٹل فوج، جس میں سے لڑاکا فوج کی تعداد تقریباً 70% ہوتی ہے، 20 سے 22,000 لڑاکا فوج، باقی ایڈمنسٹریٹو فوج۔ دوسری طرف مکتی باہنیز جن کی تعداد انگنت تھی، کوئی آج تک کاؤنٹ نہیں کر سکا کتنی تھی، وہ 1.5 لاکھ سے 3 لاکھ کی کاؤنٹ کرتے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو جو اس وقت بھارت کے آرمی چیف تھے جنرل مانک شاہ، ریشو ملٹری ریشو تھا وہ 50:1 تھا، یعنی 22,000 کے مقابلے میں 50 گنا زیادہ فوج ہمیں باہر سے اور 1.5 سے 3 لاکھ مکتی ہمیں اندر سے۔ تو پھر اس فوج کے ساتھ جو ہونا تھا وہ تو کوئی اتنا بڑا نہ تو اچھمبا ہے نہ ہی کوئی عجوبہ ہے، تکلیف دہ ہے۔ میں اس وقت سے لے کے آج تک میں ریشنلائز نہیں کر سکا کہ یہ کیوں ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ قوم کے ایک سائیکی میں ایک چیز بس جاتی ہے آپ کے، اس قسم کی چیز جو ہے آپ جتنا مرضی چاہے بلانا چاہیں، جو مرضی ریٹورک آپ لے لیں، لیکن اس قسم کی چیز قوموں کے ذہن سے جاتی نہیں ہے۔ میں آپ سے ایک اور آپ ہی سے سوال کروں گا، کیونکہ آپ ادھر رہے ہیں تو آپ سے سوال بنتا ہے، کیونکہ میں جیسے ہم برطانیہ میں رہ رہے ہیں تو یہاں پر ہماری بنگالی کمیونٹی کے ساتھ بھی بڑی انٹریکشن ہوتی ہے، مگر جو بنگالی کمیونٹی کے وہ جو افراد ہیں جو اس دور کے اندر موجود تھے، ان کی پاکستانیوں کے خلاف بہت زیادہ بٹرنس ہے، بہت زیادہ، یعنی کہ ینگ جنریشن کے ساتھ جب ہم بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر میں اپنے والدین کو بتاؤں کہ یہ پاکستانی ہے تو وہ دے ڈونٹ لائک اٹ، وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ تو وہ ایک کانسیپٹ دیا جاتا ہے کہ ہماری یہ کانسیپٹ میں آپ کے تھرو کلیئر کروانا چاہتا ہوں، کانسیپٹ دیا جاتا ہے کہ ہماری افواج نے وہاں پہ بہت سے لوگوں کا ریپ کیا، بہت سا ظلم کیا، لوگوں کو قتل عام کیا، اور اس وجہ سے وہ بنگال کے جو لوگ تھے ہماری جو پاکستان افواج کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے وہ پاکستانی فوج کے خلاف لڑتے رہے وہاں۔ دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں، میری یونٹ میں جس وقت 25 مارچ 71 ہوا، میری یونٹ میں 7 بنگالی آفیسرز تھے، میں جسور میں تھا اس وقت۔ جب یہ کریک ڈاؤن شروع ہوا تو 3 کی پوسٹنگ ہو گئی، 4 ہمارے ساتھ رہے۔ شاید یہ آپ لوگوں کے لیے حیران کن ہوگا کہ وہ 4 نہ صرف اینڈ تک ہمارے ساتھ رہے، انہوں نے پوری لڑائی لڑی، جس میں مکتیوں کے خلاف لڑنا بھی شامل تھا، بھارتی فوج کے خلاف لڑنا بھی شامل تھا۔ وہ 2.5 سال قید بھی رہے میرے ساتھ، اور 2.5 سال میں ان کو ہر قسم کی ترغیب دی گئی کہ آپ بنگلہ دیش چلیں واپس، انہوں نے انکار کر دیا۔ کوئی وجہ تو تھی کہ یہ 4 آفیسرز تھے، یہ بھی بنگالی تھے نا، اتنے ہی بنگالی تھے اتنے اور بنگالی تھے، یہ کیوں ہمارے ساتھ رہے؟ اگر ہم نے یہ سب کچھ کیا ہوتا، انہوں نے دیکھا ہوتا کہ ہم ان کے بہن بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، کیا وہ ہمارے ساتھ رہتے؟ کیا وہ لڑتے ہمارے ساتھ؟ کیا ہم ان پہ اتنا اعتبار کر سکتے جب وہ ہم پہ اتنا اعتبار کرتے ہمارے ساتھ؟ بہرحال یہ تو ایک قسم آپ سے سنانا چاہتا ہوں۔ سنتہار ایک جگہ ہے، 71 جنوری میں مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہوا، تو حیران کن چیز یہ تھی کہ اس سے پہلے نیوز ویک نے، شاید ٹائمز نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت بڑی گستاخی کی تھی، جس کے خلاف مغربی پاکستان میں بہت زور و شور سے احتجاج ہو رہا تھا۔ پورے مشرقی پاکستان، جو مشرقی پاکستان تھا، کہیں مجھے احتجاج نظر نہیں آیا، لیکن سنتہار میں یہ احتجاج مجھے نظر آیا۔ جب اور قریب سے دیکھنے کا موقع ملا
تو یہ اردو اسپیکنگ بنگالیز تھے یعنی بہاریز تھے جو اپنا سب کچھ چھوڑ کے یہاں پر آ گئے ہوئے تھے. ان کی تعداد 35,000 سے 70,000 کے قریب بتائی جاتی ہے. اینی تھنگ جو بھی فگر آپ لینا چاہیں اس کے درمیان. جب یہ ہنگامہ ہو گیا شروع ہوا مارچ کے اینڈ میں ہماری ایک یونٹ ہے 18 پنجاب جب وہ پلینس آپریشن کرتے ہوئے یہاں تک پہنچی. اس یونٹ کے چند افسروں کا ذہنی توازن تک بگڑ گیا. لوگ اس حد تک بہیمانہ طریقے سے ان اردو اسپیکنگ بنگالیز کو شہید کیا گیا تھا کہ بچوں تک کو نہیں بخشا گیا تھا. ان کو تو مغربی پاکستان کی فوج نہیں مار سکتی تھی نا ان کو. پھر جب یہ شمیلہ بوس اپنی ریسرچ کر رہی تھی تو میں شاید ان میں سے چند لوگوں میں سے تھا جن سے پہلے ان سے کانٹیکٹ ہوا. 3-4 انہوں نے جب انٹرویوز کے بعد وہ چوتھے انٹرویو میں وہ میرے سامنے آئی اور صاحب کے انہوں نے ایک اخبار میرے سامنے رکھ دی. یہ برطانیہ کی اخبار تھی, شاید مجھے ایگزیکٹلی نام یاد نہیں ہے. اس پہ ایک تصویر بنی ہوئی تھی تو اس نے کہا یہ آپ تصویر کا کیپشن پڑھیں. کیپشن یہ تھا ویسٹ پاکستانی سولجرز اسٹینڈنگ اوور دی ڈیڈ باڈیز آف بنگالیز whom they have murdered. میں دیکھ کے میں بڑا حیران ہوا دیکھ کے. مجھے کچھ جو علاقہ تھا جانا پہچانا لگ رہا تھا. اس نے کہا ذرا اور قریب سے دیکھیے. جب میں نے قریب سے دیکھا تو جو ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھیں یہ شلوار قمیض میں ملبوس وہ پٹھان تھے جن کے آباء و اجداد 7ویں صدی ہجری میں ہجرت تجارت کے لیے گئے. کچھ وہاں پہ بس گئے جن کی وجہ سے وہاں پہ اسلام پھیلا. جو وہاں پہ تاجر کہہ لیجئے ٹریڈرز کہہ لیجئے وہاں پہ تھے, ان کے 11 یا 12 ان کو قتل کر کے جو سولجر کھڑے ہوئے تھے جب میں نے غور سے دیکھا تو وہ بنگالیز تھے جو ایسٹ پاکستان رائفلز کے تھے جو کھڑے ہوئے تھے. یہ فگر تو تصویر تو ساری دنیا نے دیکھ لی, کیپشن ساری دنیا نے پڑھ لیا, کسی نے غور سے یہ نہیں دیکھا. جب اس نے مجھے سوال کیا کون سی جگہ ہے میں پہچان گیا میں جسور میں فلانی جگہ ہے. کہتے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ آپ سن لیجئے. ابھی تو بنگالیوں نے خود لکھنا شروع کر دیا نا, myth of 3 million, myth of کیا کہتے ہیں 200,000 women جو ریپ ہوئی ہیں یا کچھ بھی ہوا ہے. خود بنگالیوں نے کوشش کی ہے کہ مشرقی پاکستان میں اور آج جو آسام میں جو بنگالی جن بھارت کے ترغیب میں چلے گئے تھے وہاں پہ, جنہوں نے تربیت کی وہاں پہ, جو ہمارے خلاف لڑے, جن کے آباء و اجداد ہمارے خلاف لڑے, جن کی شہریت بھارت نے منسوخ کر دی ہے, وہاں پر بھی کیمپس میں جا کے لوگوں نے کوشش کی پتہ کرنے کی کہ اب تو سائنس اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے کہ پتہ لگ سکتا ہے سب کچھ کا. کوئی ایک خاتون سامنے نہیں آئی. جب انہوں نے ماس گریوز کا کہا تو کوئی ایک ماس گریو نظر نہیں آئی. جب مجیب الرحمان کے کہنے پر جو کمیشن بیٹھا تھا, جب اس کمیشن نے اپنی رپورٹ پیش کی تو انہوں نے کہا جی کہ ٹوٹل جو ہم ابھی تک پتہ کر چکے ہیں شاید وہ 47,000 کے قریب فگر دے رہے تھے. وہ شیخ مجیب اتنا ناراض ہوا کیونکہ اس سے پہلے وہ 3 ملین کی فگر دے چکا تھا. اس نے کہا جی آپ کہ میں تو چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ 3 ملین لوگ قتل ہوئے. انہوں نے کہا جی 3 ملین نہیں ہوئے, ہم تو صرف 47,000 کا ہی پتہ کر چکے ہیں. اس میں وہ بہاری بھی شامل تھے, اس میں وہ مغربی پاکستان کے لوگ بھی شامل تھے جو وہاں جا کے اپنا کام کر رہے تھے. تو اتنا بڑا جھوٹ بولا گیا اور اس جھوٹ کو ہمارے یہاں پہ جو سو کالڈ لبرل طبقہ ہے وہ جان بوجھ کر اس نیریٹو کا حصہ بنا کے رکھتا رہا جو پاکستان کے سب سے, میں سمجھتا ہوں مضبوط ستون تو نہیں کہ سب سے مضبوط, اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے آرمی افواج پاکستان جو پوری دنیا کی آنکھ میں کانٹے کی طرح کھٹکتی ہیں, ان کے خلاف آج بھی یہی فکر مجھے کوٹ کی جاتی ہے. آج بھی مجھ پہ یہی تانے دیے جاتے ہیں. کسی تاریخ دان نے, کسی محقق نے مغربی پاکستان نے قریب سے جا کر نہیں دیکھا. میں یہاں آپ سے ایک اور بات بھی کہہ دوں, یہاں پہ ہمارا میڈیا جو آج اتنی ساری کسی باتیں کر رہا ہے, ان میں سے مجھے پوری جنگ کے دوران پاکستان کا میڈیا کا کوئی شخص اس علاقے میں نظر نہیں آیا. میں جسور میں, کھلنا میں, کشتیہ میں, ان 4-5 ڈسٹرکٹس میں ہم نے آپریٹ کیا, مجھے کہیں نظر نہیں آیا. نہ پہلے نہ اس دوران جب حالات تقریباً نارمل ہو گئے تھے, نہ جنگ کے دوران. تو جو بھی داستان ترازی ہوئی, جو بھی ہمارے خلاف لکھا گیا, میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ہم فرشتے تھے, نہیں, ہم بھی انسان ہیں, غلطیاں ہم نے کی ہوں گی, کی ہیں ہم نے غلطیاں. لیکن میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو اتنا ایک بڑی لمبی داستان پھیلائی گئی ایک خاص مقصد کے لیے, اور ہمارے یہاں جو لبرل طبقے نے اس کو
نہ صرف ایکسیپٹ کیا بلکہ اس کو اور بھی اس میں رنگ بھر کے اس طریقے سے پیش کیا گیا کہ شاید پاکستان کی فوج، ہم گناہ گار لوگ ہیں، انسان ہیں، مسلمان فوج نہیں ہے، ہمیں کوئی احساس نہیں ہے کہ ہمارے تعلیم کیا ہے، ہمیں کس طریقے سے سکھایا جاتا ہے، ہمیں کوئی احساس نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ بسنے والے جو مسلمان ہیں بنگالی، ان کی ہمارے نزدیک کوئی وقت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو قوم پورے بر صغیر سے 100 سال پہلے اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہی تھی، ان کے ساتھ آپ کیسے ایسا سلوک کر سکتے ہیں؟ تو بہرحال تاریخ ہے۔ ٹھیک ہے سر، میں باقی دو پارٹیسپینٹ سے معذرت کرتا ہوں کیونکہ وہ بات اتنی اچھی کر رہے تھے، میرا دل نہیں چاہا کہ ان کو میں انٹرپٹ کروں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نے بریک پہ جانا ہے، بریک کے بعد میں سبیلا ملک صاحب کی طرف آؤں گا کہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کے متعلق بھی تھوڑا سا ڈسکس کر لیں۔ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک رپورٹ ہے جس کو آج تک منظر عام پہ نہیں لانے دیا گیا، اور اس کی کیا وجہ تھی، اس کے اندر کیا ایسا لکھ دیا گیا تھا کہ جو منظر عام پر نہیں آ سکتا، اور یہ بھی اس کا الزام لگایا جاتا ہے کہ خاص طبقہ ہے جو اس کو منظر عام پہ نہیں آنے دیتا۔ بریک کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے۔ فار مائی لسنرز they can call us on studio number 0333440940 and they can also send us a text message 0333440940. Till then, assalamu alaikum. Assalamu alaikum, welcome back to Revive FM 94.0. I'm your host Nawaz Raja Pakistani with your weekly program Signature Talk. پروگرام ہم 1971 کی جو وار اس کے اندر بنگلہ دیش جو پاکستان سے جدا ہوا، پاکستان کا حصہ، تو اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ پروگرام میں جانے سے پہلے میں نے سوال چھوڑا تھا سمیع ملک صاحب کے لیے۔ سر یہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ آخر کیا چیز ہے؟ اس کے اندر کیا ایسا ہے کہ جو کہتے ہیں منظر عام پر نہیں آ سکتا، اور کون سی طاقتیں جو اس کو آنے نہیں دیتی ہیں منظر عام پہ؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ علی العظیم۔ رب اشرح لي صدری یسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔ کروڑوں حمد و ثنا اور رسول اللہ داد و مبارک کو درود کے بعد میں نے ابھی سورہ بقرہ کے جو آپ سامنے آیت پڑھی ہے، ٹکڑا چھوڑا سا، اس کا معنی یہ ہے، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ یعنی اس آیت میں شہداء کو مردہ کہنے سے منع کیا گیا ہے، نہ زبان سے انہیں مردہ کہنے کی اجازت ہے اور نہ دل میں انہیں مردہ سمجھنے کی اجازت ہے۔ ایسے ہی ایک اور مقام پہ مجھے یاد آ گیا، قرآن میں اور بھی ارشاد ہے کہ وَلَا تَحْسَبُنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اور جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا بلکہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یعنی موت کے بعد اللہ تعالیٰ شہداء کو زندگی عطا فرماتے ہیں اور ان کی ارواح کا رزق پیش کیا جاتا ہے اور انہیں راحتیں دی جاتی ہیں، ان کے عمل جاری رہتے ہیں، ان کا اجر و ثواب بڑھتا رہتا ہے۔ پھر حدیث 70 میں یہ بھی ہے کہ شہداء کی روحیں صرف پرندوں کی بدن مانند جنت کی سیر کرتی ہیں اور وہاں کے میوے اور نعمتیں کھاتی ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ اے ابن آدم، تو نے اپنی منزل مقام کو کیسا پایا؟ عرض کرے گا کہ اے میرے رب پروردگار عزوجل، بہت اچھی منزل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو مانگ کچھ اور تمنا کر آج۔ تو عرض کرے گا اے میرے رب، میں تجھ سے صرف اتنا سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے دنیا کی طرف لوٹا دے اور میں 10 مرتبہ بھی تیری راہ میں شہید کیا جاؤں۔ اور یہ سوال اس لیے کرے گا کہ اس نے شہادت کی فضیلت ملاحظہ کر لی ہوگی۔ اب گزارش یہ ہے، میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے میری ایک خواہش کا تو احترام کیا کہ آپ نے بھائی جنرل صاحب کو آپ نے پروگرام کا آغاز اس سے کروایا، اور دوسری میری خواہش یہ بھی تھی کہ میں نے کہا تھا کہ آپ سے انہی سے پروگرام کریں کیونکہ وہ ایک زندہ شہادت ہے ہمارے سامنے جو کہ ہمیں بتائیں گے کہ انہوں نے شرک کیا۔ ہم تو دوسری سن کے اپنی باتیں بتائیں گے، اپنے کمنٹس کریں گے۔ اب آپ نے جو سوال کیا مجھ سے، میں اسی حوالے سے پروفیسر اپنے نوجوان عزیز حسین احمد صاحب پر مشکور ہوں کہ وہ فوری طور پہ اس پروگرام تشریف بھی لے آئے۔ میں آپ کے جو سوال کا دوسرا حصہ جو ہے اس کا میں پہلے جواب دینا چاہتا ہوں کہ کون سی آپ نے اشارہ کیا کہ وہ جو کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں جو اس عدالت حمود الرحمان کی رپورٹ کو عدالتوں میں ہمیں آنے نہیں دیتے، یہ آج بھی پروپیگنڈا چل رہا ہے۔ آج صبح بھی میں نے ایک انٹرنیشنل ویبینر میں شرکت کی، اس میں بھی بڑے زور شور سے یہ باتیں کہی جا رہی تھیں کہ جی پاکستان کی عدالتوں پہ ہماری فوج بڑا کنٹرول کر رہی ہے۔
میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ میں ذرا آپ موضوع ہٹ کے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ نے سوال ایسا کر دیا ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت پاکستانی عدالتوں میں 21,69,655 کیسز بوسیدہ فائلوں میں دفن ہیں. مجھے آواز نہیں آ رہی جی آپ کی. جی اب یہ جو ان کا سسٹم ہوگا ہمیں آ رہی ہے پروفیسر صاحب کو بھی آ رہی ہے آواز ہلو. سمیل ملک صاحب کی. مجھے آ رہی ہے آواز, مجھے آواز آ رہی ہے. جی اچھا ٹھیک ہے. وہ جنرل صاحب کی آواز بھی آ رہی ہے. ان کو وہ کرنا ہوگا. یو کین کنٹینیو. ہاں جی, میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی عدالتوں میں اس وقت جو ہے, یہ میں جو فگر آپ کو دینے لگا ہوں یہ خود عدالت کا اپنا دیا ہوا فگر ہے کہ 21,69,655 کیسز جو ہیں وہ بوسیدہ فائلوں میں دفن ہیں. کیا اس کے پیچھے جنرل باجوہ کا ہاتھ ہے؟ آپ مجھے راستہ بتائیں کہ سپریم کورٹ میں 52,000 سے زیادہ کیسز منصفوں کی راہیں تک رہے ہیں. منصف نے کام چھوڑ کر جلسوں میں خطابت کے جوہر دکھا رہے ہیں, مصروف ہے. کیا اس کے پیچھے بھی جنرل باجوہ کا ہاتھ ہے؟ جنرل باجوہ نے کہا کہ آج جائیں تقریر کرے جائیں. لاہور ہائی کورٹ میں 1,93,000 سے زیادہ کیس کا انبار لگا ہوا ہے, لیکن ججز جو ہیں وہ صرف زرداری کے, اس کی بہن کے, مریم کے, اس کے ابا کی خدمت اور سہولت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں. کیا یہ بھی جنرل باجوہ نے کہتا ہے کہ ان کو پریشر ہے عدالتوں کے اوپر؟ سید رسول کو جب لاہور ہائی کورٹ نے قتل کیس میں بری کیا تو پتا چلا کہ وہ تو 2 سال پہلے جیل میں انتقال کر گئے ہیں. جب مظہر حسین کو 19 سال بعد قتل کیس میں سپریم کورٹ نے بری کر دیا تو معزز عدالت کو بتایا گیا کہ جناب وہ 2 سال پہلے جیل میں وفات پا چکے. پھر رحیم یار خان کے 2 سگے بھائیوں کو پھانسی چڑھائے جانے کے بعد عدالت نے بے گناہ قرار دے کے بری کر دیا تھا. مجھے بتائیے کیا اس کے پیچھے بھی فوج کا پریشر تھا, جنرل باجوہ کا ہاتھ ہے؟ اپیل کے لیے 400 روپے نہ ہونے کی وجہ سے چنیوڑ کی 15 سالہ غریب اور بے گناہ رانی 19 سال جیل میں اس نے کاٹ دیے. نواز شریف کی بیٹی کو اتوار کے دن بھی عدالت لگا کر زبان پر ہاتھ کر دیا جاتا ہے. کیا یہ بھی پریشر ہے فوج کا, جنرل باجوہ کا پریشر اس کو عدالتوں کے اوپر؟ اب آئیے بیہار ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے 17 انچ کا ٹی وی خریدنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر کے اخبارات میں اشتہار دیا جاتا ہے. جج صاحب کا ٹی وی غریب قوم کو 11 لاکھ روپے کا پڑتا ہے, اس کا تو کوئی ذکر نہیں کرتا ہے. کیا یہ بھی جنرل باجوہ کا اس کے پیچھے ہاتھ ہے, فوج کا ہاتھ ہے؟ ایک جج کی ماہانہ تنخواہ مراعات کے علاوہ 8 سے 10 لاکھ روپے بنتی ہے, لیکن اسی جج سے اس کی کارکردگی کا کوئی سوال نہیں کر سکتا. توہین عدالت لگ جاتی ہے, آپ کو پکڑ کے اندر کر دیں گے. ویسے مادری کے ساتھ میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا اس کے اندر. ہمارے ساتھ میں نے پہلے بھی ایک بار بتایا تھا کہ ایک پروگرام ہوا تھا اور پاکستان سے وہ جج آئے تھے ڈیم کے لیے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے, تو میں اس تقریب میں شامل تھا. ان جج صاحب کے اندر انصاف کی انہوں نے ایک بات نہیں کی, مگر انہوں نے تمام سیاسی باتیں کی کہ سیاست کیسے کرنی ہے, مگر انہوں نے جو ان کا اپنا ایک شعبہ ہے کہ ہم نے انصاف کو کیسے بہتر کرنا ہے, اس کے اوپر ایک بات نہیں کی گئی تھی. اس کے یہ بدنصیبی کا منظر میں نے بھی دیکھے. مجھے تو اسٹیج پہ ان کے ساتھ بٹھا دیا گیا تھا, اور میرا قصور اس سارے پروگرام میں میں ہی واحد تھا جو میں نے یہ سوال کیے جو آپ سوال کر رہے ہیں. پھر آپ یہ بتائیے کہ انصاف کی خامی میں پاکستان کا نمبر 120ویں پہ ہے. اس میں ججوں کی 420 لاقانونی رشوت مافیا جو کٹ چکا, اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا. کیا اس کے پیچھے بھی سمیع اللہ ملک صاحب, مجھے لگتا ہے آپ کے اوپر تو انہیں عدالت لگ جانی ہے آج. مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے ویسے. مطلب یہ ہے کہ پوری عدلیہ کی تقریب میں جنرل باجوہ کا ہاتھ ہے. مجھے بتائیں, بندہ پوچھے پروفیسر صاحب کہ بھی یہ جو جج صاحب بھی آپ کا اپنے ہاتھ تشریف دھونے میں مصروف ہے, اتنی بھاری مراعات اور تنخواہیں آپ لیتے ہیں, تو آپ کا دست انصاف کہاں نمک حلال کر رہا ہے؟ پھر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا جو ایک سابق صدر ہے کروڑوں روپے فیسیں لینے والا ہے. لمبے بالوں والا ایک مسخرہ تھا ہمارے سامنے آ جاتا ہے. عدالتی سسٹم کا حصہ میں بتا رہا ہے کہ جی ہماری عدالتیں 120 نمبر پہ ہیں. یہ ایسا ہی ہے کہ جی ایک ٹیچر کہتے ہیں کہ اسکول میں بچے فیل ہو رہے ہیں, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں جی غلط انجیکشن سے مریض مر رہے ہیں. بھئی ہر روز ہم دیکھتے ہیں کہ وکلا ججوں کو پیٹ رہے ہیں عدالتوں کے اندر, کیمرے کی فلمیں بن کے ہمارے سامنے آ رہی ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا پیٹ ننگا کر کے ہم صحیح داد آپ لینا چاہتے ہیں ان سے. قوم سے خیر کیا شکوہ کرنا پروفیسر صاحب, آپ بھی کو بات کریں تو آپ بھی میرا محاسبہ شروع کر دیتے ہیں رو رو کے. مجھے بھی خود بھی روتے ہیں, مجھے بھی رلاتے ہیں آپ. قوم میں ایک ہجوم ہے بے شعوروں اور غلاموں کا, ایک ریوڑ ہے. یہ غلام ابن غلام ہیں, انہیں اپنے جیسے غریب مستری جیدہ اور میدا ڈینٹر جو ہے اس کے لیے انصاف نہیں چاہیے.
ان تو इंसाफ डाकुओं को ही चाहिए जिन्होंने 3 दहाइयों साल से ज्यादा मुल्क को लूट कर यूरोप अमेरिका में जायदादें बना ली हैं। हाँ मुझे ये बताइए, अब जनरल साहब का जो मैं चाहता था जनरल साहब ही बातें करते, ये दिल जलों वाली बातें आप मुझसे आप कर देते हैं। आप सवाल करना है तो प्रोफेसर से कीजिए, जनरल साहब से कीजिए। मैं तो पहले लिख लिख के हलकान हो गया हूँ इस चीजों पे लिख लिख के। मुझे ये बताइए कि आज हमारे यहाँ पे लंदन के अंदर प्रोफेसर मोमिन साहब मौजूद हैं यहाँ पे, बंगाली, उनकी किताब पढ़ के देख लें आप। ये जो जनरल साहब बातें कर रहे थे तो मैं खुद सोच रहा था कि किस पे मैं अपनी शर्मसारी का इजहार करूं। जैसे उन्होंने जिक्र किया कि पाकिस्तान मीडिया का आदमी कोई नहीं है, और आज बड़े धड़ल्ले के साथ वो गवाहियां दे रहे हैं, पाकिस्तान के मामे बने हुए, मतलब बातें कर रहे हैं आप कर रहे हैं। बात ये है कि आप मुझे ये बताइए, किसने कहा था कि जो टाका जाएगा उसकी टांगे तोड़ देंगे? किसने कहा था इधर तुम और इधर हम? किसने कहा था? किसने जाकर कौन में जाके करारदाद फाड़ कर फेंक दी थी? और कौन किसको जुकाम हो गया था, वो मुल्क टूट रहा है उसको जुकाम हो गया, वो प्रोग्राम में जा नहीं रहा। मतलब आप कौन जो उसको जिंदा रख रही है? तो भुट्टो आज भी जिंदा है, मर हम गए हैं, जिंदा वो है जिसने मुल्क तोड़ दिया। इस तरह हम जाते नहीं है। फिर आप ये देखें कि आपने जनरल मानिक शाह ने अपनी किताब में लिखा ना, फौजियों को उसने तहसीन की पाकिस्तानी फौजियों की, दुश्मन की मैं बात, दुश्मन का जनरल वो तारीफ कर रहा है। फिर उन्होंने ये जो प्रोग्राम 71 में जो हमारे साथ हुआ है, तो आज ये एक रात के अंदर नहीं, ये यानी सारा काम हो गया, बरसों उन्होंने इसकी तैयारी, इस तबाही की बरसों तैयारी की है। वो 65 की जंग के बाद ही समझ गए थे कि उसने कहा कि नामसाद हालात के बाद भी ये मुल्क ऐसा लड़ रहा है कि ना खिम चले गए, छम जोड़ी में आगे चले गए, हाजीपीर में आगे चले गए आप। वैसे यही सोचता हूँ कि प्रोफेसर अहमद हुसैन आलम साहब की तरफ भी आऊंगा कि यही बात नहीं कि 65 की जंग में हमने इनको शिकस्त दी और उसका बदला उन्होंने बड़ी जल्दी ले लिया, मगर हम क्या उस खुशी के अंदर बस सो गए थे? नहीं, मैं देखिए नहीं, बदले की बात मैं नहीं कर रहा। मैं देखिए बात ये है, मैं यहाँ इस लफ्ज से मैं थोड़ा सा मैं तब्दीली चाहता, बदला नहीं, हमें साजिश करके हमें हरवाया गया, हमारी फौज को साजिश की गई, आलमी साजिश भी की गई और हमारे अंदर से भी एजेंट तलाश किए गए। मुझे ये बताइए, जब वो तहरीक चल रही थी पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी के चलाने वाले, अगर मुजीबर रहमान तो अगरतला साजिश केस में अंदर था, किसने उसको रहा करवाया? बरी किसने करवाया? इन सियासी रहनुमाओं ने, सियासी लीडरों ने। क्यों नहीं इस बात का तस्लीम करते, अपनी गलतियों को क्यों तस्लीम करते? आज खुद ये वहां की बांग्लादेश के अंदर लोगों के जो है उनकी अदालतें जो है ये कह नहीं है अगरतला साजिश केस बिल्कुल दुरुस्त था, सारे सबूत तलब करने के बावजूद भी दुरुस्त था। प्रोफेसर मोमिन की किताब पढ़ के देख लें आप। तो मुझे आप ये बताएं कि ये जो अभी जनरल साहब ने जिक्र किया है, जो लाशें पड़ी थी, लाशों के ऊपर फौजी मतलब है, इस वक्त राइफल के जो लोग थे वहां पे, उसका तो जिक्र नहीं किया जाता। अब तो हिंदुस्तान के हिंदू, कट्टर हिंदू, वो इस बात का एतराफ कर रहे हैं कि कैसे साजिश हुई, कैसे किया गया, क्या नहीं किया गया, इसकी तरफ नहीं आते। मतलब है, और हम जो है, अब देखिए मैं आपको बताऊं, मैं जनरल साहब ने बड़ा अच्छा किया, मेरे भाई साहब ने, कि उन्होंने कहा कि हम एतराफ करते हैं कि हमसे भी गलतियां हुई हैं। ये एक मुकाम है कि यानी ये है गलतियां सीखने का मामला, कि हम अपनी गलतियों से क्या सीखा है। अब उस गलतियों में सीखने में अकेले जनरल गुलाम मुस्तफा साहब ही नहीं है, इज्तिमाई तौर पे हम सबको सीखना पड़ेगा, कौम को भी सीखना पड़ेगा, अवाम को भी सीखना पड़ेगा। हमने उनको तो जिंदा रखा हुआ है जिन्होंने इस मुल्क को तोड़ दिया, और जिन्होंने जाने दे दी, जान को जुर्मानी कुर्बानी दे दी, मतलब उसके बारे में हम आज भी इल्जाम तराशी कर रहे हैं। गलतियां हुई गलतियां क्या हुई? क्या हमने उन लोगों को उनके हकूक नहीं दिए थे? जैसे आजकल बंगला देखिए पहली बात किया जाता है कि वहां पर हम उनका हकूक नहीं दे रहे। मैं आपको 3 बड़ी गलतियां बता देता हूं। वैसे तो 17 मैं इसमें बेशुमार मैंने मज़ामीन लिखे हैं, 3 बड़ी गलतियां मैं बता देता हूं। मुझे डर लगता है कि प्रोफेसर हुसैन जो है वो तारीख का उस्ताद हैं, ये मुझे इनसे पूछिएगा ज्यादा, ये आपको बताएंगे। बात ये है कि पहली गलती तो हमने ये की कि हमने जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त 34,000 हिंदू टीचर थे इस पाकिस्तान के अंदर, और वो बकायदा तौर पे हिंदू धर्म की तालीम देते थे हमारे बच्चों को दीनियात की जगह, और शुरू दिन से उनको वहां पर अपॉइंट किया गया था इसी मकसद के लिए कि उनकी तालीमी निजाम को खोखला किया जाए। आज हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये भी हो रहा है, दोबारा हो रहा है।
ہمارے ہاں بھی آغا خان کا تعلیمی نصاب جو ہے وہ نافذ کر دیا گیا ہے، سب چیزیں اب چل رہی ہیں. مطلب ہے مجھے خوف آ رہا ہے وہ دوبارہ چیزیں ہم کر رہے ہیں. کیا فوج کر رہی ہے آپ کا نصاب؟ یعنی کس کا کام ہے پاکستان کے اندر تعلیمی نصاب کو صحیح سمجھ میں چلانا؟ کیا فوج نے کہا ہے کہ آپ اپنی دینیات پاکستان کے جو دینیات کے جو اس میں ہے اس میں سورہ توبہ نکال دیں، جہاد کی آیتیں نکال دیں، آپ بدر کی جو جنگ ہے اس کا غزہ اس سے نکال دیں. آپ کیا فوج نے کہا ہے کہ آپ جو ہے 65 کی جنگ کا ذکر نکال دیں؟ آپ یا فوج نے کہا ہے کہ سومناتھ کی جو جنگیں ہیں وہ اس میں سے اس کا ذکر نہ کیا جائے کیونکہ اس میں ہندو کی توہین ہو رہی ہے، حقائق ان کو دکھائے جا رہے ہیں. مطلب ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے جس پہ ہمیں توجہ دینی ہے. دوسری بڑی توجہ جو غلطی وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں، آپ اپنے ہیرو اور دشمن کو فرق کریں، اس میں پہچانے آپ کہ آپ کا ہیرو اور دشمن کون ہے. میں بخدا میں ساری چیزوں کے باوجود، بشری تقاضوں کی غلطیوں کے باوجود، میں سمجھتا ہوں کہ جب میں سنتا ہوں کہ ابھی 18 سال کا اورنگزیب سیکنڈ لیفٹیننٹ وہ شہید ہو گیا. جنرل باجوہ اس کے گھر میں تعزیت کے لیے گئے اور پوچھتے بتائیے ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں، تو بار بار اشارہ کرنے وہ کہتا ہے ہاں الحمدللہ ہمارے پاس سب کچھ ہے. دیہاتی آدمی، پہاڑ میں رہنے والے آدمی، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس سب الحمدللہ کھانے کے سب کچھ ہے، اگر آپ کرنا ہی چاہتے ہیں تو ہماری بستی کے لیے گیس کا بندوبست کر دیا. پھر بھی وہ قوم کے لیے مانگ رہا ہے. مجھے وہ 6 ستمبر کی ماں یاد ہے. 6 ستمبر کے پروگرام میں ایک ماں آئی تھی، تمام جنرل فوجی بیٹھے ہوئے تھے، اس کے 3 بچے شہید ہو چکے تھے. میں سوچ رہا تھا اس کا کیا حال ہوگا جب اس کا تعلق آ گیا 3 بچوں کی. تو میں تو حیران ہو گیا اس پٹھان ماں کی بیان کے اوپر. اس نے کہا کہ میں نے اپنے چوتھے بچے کو، میں آج یہ پیغام دینا ہے، میں نے چوتھا بچہ بھی تیار کر لیا فوج کے لیے، آپ لے جائیں اسے بھی، میں چاہتی ہوں اس کا وہ بھی فوج میں شہید ہو جائے جا کے. میں اس ماں کو بھی جانتا ہوں جس ماں نے کہا کہ میں نے 48 کے اندر اپنے شوہر کے شہید ہونے کا تمغہ لیا تھا، میرے لگا ہوا میری قمیض کے اوپر، اور دوسرا تمغہ میں نے 71 کی فوج میں اپنے بیٹے کو شہید کر کے دیا ہے کیونکہ میرا یہ بیٹا میرے شوہر کے شہید ہونے کے بعد پیدا ہوا تھا. ایسی مائیں آپ کو ملی، کیا آپ نے کیا قدر کی آپ نے ان لوگوں کی؟ یہ بڑا سوچی سمجھی اسکیم کے تحت جو ہے فوج کو ملائن کیا جا رہا ہے تاکہ انہیں بتا دیا یہ آخری ایک سارا پاکستان میں بچا ہوا ہے. میں آپ کے دوست سے بتانا چاہتا ہوں کہ اس پہ غور کیجئے، اس پہ عمل کیجئے، کام کیجئے اس کے اوپر. اگر دشمن اپنے تمام وسائل اس پہ صرف کر رہا ہے تو ہمارے مارنے کے وہ منصوبے بنا رہا ہے، ہمیں ذبح کرنے کے منصوبے بنا رہا ہے، اور ہم جو ہیں وہ بھی نہیں کر رہے. بالکل بالکل ایسے. تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں فوری طور پہ اپنے ملک کے اندر نوجوان نسل کے لیے فوجی تربیت کا آغاز کرنا چاہیے، جیسے وہ پہلے NCC کا تھا، NCC تھا، اب بھی ہے، یورپ کا کئی ممالک میں آج بھی ہے. یہ پاکستان میں NCC. میں معافی چاہتا ہوں، میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا کیونکہ میں تو سننے آیا تھا کہ آج میرے بھائی جو ہے وہ، آپ نے مجھے میرے بھائی کے نام ٹرائی کر کے مجھے پروگرام میں لائیو آ گیا. پروگرام کا آخری حصہ انہیں کی طرف ہوگا، اس سے پہلے میں پروفیسر صاحب کی طرف آؤں گا. سمیع اللہ ملک صاحب نے تو 3 جو غلطیاں گنوا دی ہیں، آپ کون سی غلطیاں گنوا سکتے ہیں مزید ایز اے ہسٹری کے پروفیسر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نواز صاحب، پچھلی دفعہ بڑی ڈیٹیل سے آپ نے صرف مجھے لیا تھا اور 54 منٹ میں نے اس کے اندر کافی ساری غلطیاں گنوائی تھیں. آج میں نے دونوں میرے جو بڑے ہیں عزت افزائی کرتے ہیں، میری بہت محبت کرتے ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں. لیکن اگر پاکستان کی تاریخ میں اور ایسٹ پاکستان والے معاملے پہ دیکھا جائے تو اگر بھٹو کو یا باقیوں کو کلین چٹ نہیں دی جا سکتی تو جنرل یحییٰ کو اور ایوب خان کو بھی کلین چٹ نہیں دی جا سکتی. مجھے جنرل صاحب کی بات بڑی پسند آئی ہے، انہوں نے کہا جی ہم فرشتے نہیں ہیں تو غلطیاں ہوئی ہیں. اور جنرل ٹیکا خان والا آپریشن تو کسی طور پہ بھی کیا اسے کہتے ہیں، کوئی ایسی وہ چیز نہیں ہے کہ جس کو بنگالی بھول جائیں یا ہم بھول جائیں، کیونکہ غلطیوں سے اصلاح لینا ہی تاریخ کا سبق ہے. جو سبق نہیں لیتا اس کو تاریخ پھر بڑی اچھی طرح سبق سکھاتی ہے اور وہ ہم بھگت چکے ہیں. تو اس کے اوپر میں یہ تو نہیں کہوں گا، لیکن آج چونکہ کھری باتیں ہو رہی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اگر پاکستان میں سمیع اللہ ملک ہوتے تو ان پہ توہین عدالت لگتی، اور اگر جنرل صاحب فوج میں ہوتے تو غلطیوں کا اعتراف کرنے کے اوپر شاید ان کے اوپر کورٹ آف انکوائری بیٹھ جاتی اور کہتے کہ چلو جی اس کا تو ماشاءاللہ کرو، وہ کورٹ مارشل کرو کہ یہ بندہ سچ بول رہا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ جب آپ سیاسی معاملات کو ڈنڈے کے زور پہ حل کرنے کی کوشش کریں گے، لوگوں کو رائٹ نہیں دیں گے، اور جب
جو فوج کے بڑے تھے اس دور کے، وہ سیاست میں انوالو تھے، تو ان کو لوگوں نے فوج نہیں سمجھا، پھر انہوں نے ان کو سیاستدان سمجھا. چاہے آپ مشرف کی بات کریں، ضیاء الحق کی بات کریں، یا کی بات کریں، یا کیا اسے کہتے ہیں جنرل ایوب کی بات کریں. تو اس سے پہلے ٹھیک ہے آج ہم کہتے ہیں کہ جی مجیب غدار تھا، لیکن مجیب ایک خاص لیول کے بعد علیحدگی کے اوپر آیا تھا. اس سے پہلے بے شمار دفعہ باتیں ہو چکی تھی، ان کو رائٹس نہیں دیے جاتے تھے. میں مانتا ہوں اس چیز کو کہ بھٹو صاحب نے غلط کیا کہ جو وہاں جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے، ادھر تم ادھر ہم، یا 5.5 پوائنٹ کے اوپر بات ہو رہی تھی اور آدھا پوائنٹ جو تھا کہ وہ کون پرائم منسٹر بنے گا، یا شہزادی اشرف پہلوی کا انہوں نے ذکر کیا ہے سمی اللہ ملک صاحب نے کہ وہ زکام ہو گیا اور میں نہیں جا سکا. اصل تو سازش رچی تھی. ہم نے کیا اس سازش کو محسوس کیا تھا؟ کیا ہم اندھے ہو گئے ہوئے تھے؟ کیا ہم یہ سوچنے سمجھنے سے آ رہی تھے؟ اور اگر اس ٹائم آ رہی تھے تو آج آدھا ملک گنوانے کے بعد بھی ہم نے سیکھا کچھ نہیں ہے. سوری ٹو سے، میں نے پچھلے پروگرام میں بھی ایک بات کہی تھی، میں جذباتی اس لیے ہو جاتا ہوں کہ میں نے وہ تاریخ پڑھی بھی ہوئی ہے، اور میں پلٹن میدان جب یاد کرتا ہوں نا تو جن صاحب تو وہاں موجود تھے. اللہ کی قسم میری آنکھوں میں سے آنسو بند نہیں ہوتے کہ جب گندے انڈے ٹماٹر یا باقی چیزیں پڑ رہی تھیں، اور وہ فوج جس نے 65 کی جنگ کے اندر 4 گنا بڑے دشمن کو شکست جو ہے وہ اس سے دوچار کیا تھا، آج وہ اپنے ہی ملک میں چلے کیا اسے کہتے 92 یا 94 ہزار نہ سے 37 ہزار سے ہی شکست ہوئی اور میرے ملک کا ایک بازو چلا گیا. اور یہاں پہ سیاستدانوں نے کہا اچھا ہوا کہ مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہو گیا، یہ اقتصادی بوجھ تھا. تو بات یہ ہے کہ جب ہم نے اسلام کے نام پہ ملک بنایا اور اس کے بعد اسلام کو نافذ نہیں کیا، جب ہم نے بنگالیوں کو استعمال کیا یا ان سے ووٹ لیے اور اس کے بعد ان کی تعداد زیادہ تھی، ہم نے 1 مین 1 ووٹ کے اصول کے تحت ان کو آگے نہیں رکھا، ہم نے ان کو زبردستی بلڈوز کیا، ان کی باتیں نہیں سنی اور اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا، تو الٹیمیٹلی چاہے سیاستدان ہو یا فوجی حکمران ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملی جلی گیم ہے. اور اس کا فائدہ بھارت نے بھی اٹھایا، اس کا فائدہ امریکہ بہادر نے بھی اٹھایا. آپ نے چائنا کے ساتھ محبت اس ٹائم پہ اپنی آن کر لی ہوئی تھی، اس کا رزلٹ یہ تھا کہ وہ آپ کو کسی نہ کسی صورت اس کی سزا دینا ہی چاہتے تھے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ رشیا کا ان کے ساتھ معاہدہ پیس اینڈ فرینڈشپ ٹریٹی 20 سال کی ہو چکی ہوئی تھی. تو کبھی بھی جب دشمن سارے اکٹھے ہو جائیں تو ہم اپنے گھر میں بھی اختلافات اگر ہو جائیں تو اس کو ہمیں صلح کی طرف لے کے جانا چاہیے تھا. ہم نے کوئی بھی بات جو ہے نا وہ اس نوبت تک جانے ہی نہیں دینی چاہیے تھی کہ الٹیمیٹ سرنڈر ہو جاتا. اور الٹیمیٹ سرنڈر کیا ہوا کہ ہم نے پولینڈ کی قرارداد جو ہے وہ عزت دارانہ طریقے سے، ہم اس طریقے سے فوج بھی قید نہ ہوتی اور ہم اس طریقے سے شکست خوردہ ہو کے نہ نکلتے، کوئی کانفیڈریشن رکھ لیتے. بات وہی ہے جنید صاحب والی کہ صرف فوج ذمہ دار نہیں ہے، صرف سیاستدان ذمہ دار نہیں ہے، اس میں دونوں حلقے ہیں. اور اس کے اندر جو بے شمار لوگ، جو ہندو ٹیچرز کا رول ہے، وہ تو آج بھی میں کہتا ہوں ہمارے ملک کے اندر کوئی بندہ ٹیچر بننا پسند نہیں کرتا، پروفیسر بننا پسند نہیں کرتا. بے روزگاری کے ہاتھوں بن جائے تو الگ بات ہے. لیکن اس زمانے کے اندر جو 30% ہندو آبادی تھی، سر آئی ہیو ٹو گو آن ٹو دی بریک. انشاءاللہ بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. تھوڑا سا جو ٹاپک کو چینج کروں 30% گا، ہندو آبادی تھی، تھوڑا سا ٹاپک کو چینج کریں گے. بریک کے بعد ہم ڈسکس کرنا چاہوں گا یہ 16 تو دسمبر وہ جو 30% آبادی تھی نا، اس میں ہندو ٹیچرز کا رول نفرت آمیز تھا، وہ ہم نے ریئلائز نہیں کیا. اور آج بھی ہم پڑھی لکھی کلاس جو ہے اس کو آگے آنا پڑے گا. بریک کے بعد کرتے ہیں پروفیسر صاحب. بریک کے بعد. تھینک یو. السلام علیکم. This is Aisha. Her father died in an accident at a very young age. Welcome back to Revive FM 94.2. I'm your host Nawaz Raja Pakistani ویڈیو ویکلی پروگرام. اور پروگرام کے آخری حصے میں تھوڑا سا ٹاپک چینج کریں گے. ان ایکسپیکٹڈ میں چینج کرنے لگا ہوں. میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ 16 دسمبر کو اے پی ایس کا بھی ایک بڑا واقعہ ہوا جس کو سوچ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. مجھے یاد ہے اب بھی کہ میں آفس سے جب گھر واپس گیا تو والدہ بڑی رو رہی تھی. میں نے کہا ابھی کیا ہوا، کیوں رو رہی ہیں؟ کہتی ہیں ٹی وی دیکھو کیا ہوا ہے. تو معصوم بچوں کی جان لی گئی. میں جنرل صاحب کی طرف آؤں گا کہ یہ یعنی کہ اس وقت ہم ایک جنگی حالت کے اندر تھے اور ہم طالبان کے خلاف ایک جنگ لڑ رہے تھے. یہ واقعہ کیسے ہو گیا اور یہ کہاں، اس واقعے کے اندر کیسے اور کن لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے اور کیسے ان کی غلطی کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ ان لوگوں کی غلطی ہیں؟ Look, to start with,
ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ انٹیلیجنس فیلئرز ہوتے ہیں. اگر 9/11 ہو سکتا ہے تو یہ بدقسمتی سے 16/12 بھی پاکستان کے ساتھ یہ ہوا. یہ ہمارا میرا خیال 9/11 سے بڑا حادثہ تھا ہمارے لیے, نہیں ہونا چاہیے تھا یہ. اور یہ کسی طریقے سے اس کو ہم ناقابل کیا کہتے ہیں معافی نہیں ہے کہ آپ نے یہ فیل ہوا اس سلسلے میں. بعد میں تمام کرداروں کو کیفے کردار تک پہنچا دینا وہ ٹھیک ہے, وہ ایک کریڈٹ ہے, لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے تھا کہ بھئی چونکہ پاکستان کی فوج نے آپریشن درب ازب لانچ کر دیا ہوا ہے, اور جس کی وجہ سے دہشت گردوں کے خلاف ان کی جو ہے تنگ ہو رہی ہے زمین, اور اس وقت تک ہمارا میڈیا شاید نہیں سمجھ سکتا تھا, ہم بھی اس کو بات کو زیادہ اٹھا نہیں رہے تھے پاکستان. اس وقت تک باقاعدہ ہندو جو ٹرینڈ انٹیلیجنس آپریٹرز تھے پاکستان کے اندر سے پکڑے جا چکے تھے, جو دہشت گردوں کے روپ میں, جو سو کالڈ پٹھانوں کے روپ میں یہاں پر موجود تھے. اور یہ بھی بڑا واضح ہو چکا ہوا تھا کہ بھارت اور دوسری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ مل کے افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف بڑے کھلم کھلا استعمال کر رہی ہیں, اور ان کے ارادے کیا ہیں. تو اس حالات میں ہمیں اور چوکس رہنا چاہیے تھا کہ پاکستان فوج ٹارگٹ ہوگی, پاکستان فوج سے متعلق جو ادارے ہیں وہ ٹارگٹ ہوں گے. اور یہ ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہمارا 16 دسمبر 1971 کو ہم یاد کر رہے ہیں, اسی طرح 16 دسمبر جو یہ ہے جہاں پہ میرے ایک تو 43 بچے جس بہانہ انداز میں شہید کر دیے گئے, وہ ایک بذات خود ایک ایسا ثانیہ ہے جو جسے میں نے پہلے کہا کہ 71 والا ہمارے سائیکی سے نہیں جا سکتا. یہ بھی ہم کبھی نہیں بھلا سکتے. اس لیے نہیں بھلا سکتے کہ زندگی و موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, طریقہ جس طریقے سے جانا وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن میرے قوم کے جو بچوں کو جس بہیمانہ طریقے سے شہید کیا گیا, اور جو لوگ اس میں ملوث تھے یا جو لوگ اس کے ماسٹر مائنڈز تھے, میں کیسے یہ مان لوں کہ ان لوگوں کے ساتھ پاکستان کبھی بات کر سکتا ہے. میں کیسے مان لوں کہ وہ جو ہمارے مغربی سرحد پہ بھارت میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف رشوت کرتے رہے ہیں, ان کے ساتھ کسی سٹیج پر ہم یہ بات چیت کر کے صلح کی طرف جا سکتے ہیں. میں یہ کیسے مان لوں کہ میرے بچوں کے قاتل, میرے جو کشمیری مسلمان جو میرے پاکستانی ہیں کشمیر میں شہید ہو رہے ہیں, میرے بچے میری بہنیں, وہ اپنی عصمتیں لٹا رہی ہیں پاکستان کے نام پر, وہ اپنے سب کچھ قربان کر رہے ہیں. میں کیسے ہو سکتا ہے یہ ایک ایسا زخم ہے, یہ منتقل نہیں ہو سکتا. یہ زخم اگر یہ ہم نے منتقل ہونے دیا, ہم نے اس کو اگر ایسے ایکسیپٹ کر لیا اور ہم اس سے آگے چل پڑے اور ہم نے کہا ٹھیک ہے ہمیں بھول جانا چاہیے, آگے کی طرف دیکھنا چاہیے. جو قومیں ایسی اپنی زندگی میں یہ سارے حادثات کو بھول جاتی ہیں, ان کے ساتھ اس سے بڑے حادثات ہوں گے, اس سے کم نہیں ہوں گے حادثات. جو مجھے تھوڑی بہت تاریخ جس سے میں سیکھی ہے یا جو میں سمجھ چکا ہوں, اور جو میرے اپنے جو بھی میرا تجزیہ چھوٹا موٹا جو بھی میری عقل اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے, یہ جو بھی قومیں بھول رہی ہیں, بھول جاتی ہیں, ان کا مستقبل کبھی تابناک تو بڑی دور کی بات ہے, مستقبل مخدوش ہو جاتا ہے. اس لیے یہ واقعہ اتنا ہی اہم ہے ہماری تاریخ میں اور اتنا ہی بڑا زخم ہے جتنا 16 دسمبر 1971 تھا. ٹھیک. سمیل ملک صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر 16 دسمبر کے واقعے کے اوپر جو اے پی ایس کے اندر ہوا؟ گزار یہ ہے کہ میں, آپ جانتے ہیں سبھی, میں لکھنے والا بھی ہوں, سب حساس لوگ ہیں, اور اگر بنگلہ دیش میرے ملک کو دو لخت کرنے کا جو زخم ہے وہ میری روح میں زخم ہے, اور یہ میرے دل کا زخم ہے. بچوں کو یعنی پشاور جو پھولوں کا شہر ہے, اس یعنی یکدم 142 بچوں کو پھولوں کو مسل دیا گیا. اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں, مجھے وہ تابش کا شعر یاد آتا ہے, پتہ نہیں وہ کتنا رویا ہوگا. اس نے کہا ہمارے کھلنے اور جھڑنے کے دن ایک ساتھ آئے ہیں, ہمیں دیمت نے چاٹا ہے شجرکاری کے موسم میں. آپ یہ دیکھیں کہ وہ بچے, آپ کو بتائیں کہ بچے جب کچھ قمیض پہ سیاہی کا نشان ہو تو ڈرتے ہیں, ماں سے بتاتے ہیں جس لگ گیا. تو میں کہتا ہوں بچے سرخ سیاہی کا, سرخ روشنائی کا پورا جسم لے کے گھر ان کے بجائے جنت کی طرف چلے گئے. رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, اب بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو. اور آپ یہ اندازہ کریں, آپ یعنی کیسے میں مان لوں, میرا اپنا عزیز سکندر, کرنل سکندر, وہ وزیرستان میں جنگ لڑ رہا تھا, 2 ہی اس کے بچے تھے, اور وہ بچے سارے میرے ہی بچے ہیں جو وہاں پہ شہید ہوئے. وہ ٹیچر بھی, وہ پہرے دار بھی, سب بھی, مطلب
لیکن میں سکندر کی بات پرٹیکولر کر رہا ہوں، اس کے 2 ہی بچے تھے، وہ خود شہادت تلاش کر رہا تھا، اور جب میں نے فون مجھے پتا چلا، رات کو بچوں سے میری بات ہوئی اور اس دن صبح پتا چلا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، میں وہ چیختی چنگارتی عمل سے دیکھ رہا تھا پشاور کی سڑکوں کے اوپر، اور ماں کو باپ کو ننگے سر ننگے پاؤں بھاگتے ہوئے دیکھ رہا تھا. میں تو منظر کبھی نہیں بھول سکتا، وہ دلدوز منظر کبھی نہیں بھول سکتا. اور جیسے ہمارے جج صاحب نے فرمایا ہے کہ ہمیں تو بطور ایک زندہ قوم کے ان زخموں کو تازہ رکھنا ہے، ان زخموں کو مندمل نہیں ہم ہونے دیں گے انشاءاللہ. اپنے روح و دل پر لگے ہوئے زخموں کا انشاءاللہ اس کا حساب لینا ہوگا ہمیں. یہ لوگ سوچ لیں، وہ لوگ جو یہ صلح کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں اور ہمیں صلح حدیبیہ کا دوسری چیزوں کا مشورہ دیتے ہیں، وہ آئیں ہم سے بحث کرنے بتائیں، ہمیں آ کے بتائیں کہ کیا ان کے اپنے بچے اس طرح شہید ہوئے اس بے دردی کے ساتھ؟ کیا وزیرستان میں، کشمیر میں اور دوسرے بارڈرز میں سرحدوں پہ ان کے بچے شہید ہوئے؟ آج ایک جج اٹھتا ہے اور کہتا ہے جی ایک میجر اٹھتا ہے تو جی قبضہ کر لیتا ہے. میں اس جج سے میں نے کہا تھا، ایک انٹرنیشنل میڈیا میں کہا تھا، میں نے کہا کہ کیا تمہاری بچی نے کبھی یہ بیوی کا سہارا دیکھا ہے؟ تابوت کے پاس کھڑی ہے، اپنے شوہر کے شہید ہونے پہ کھڑی ہے، تمہاری بچی کبھی کھڑی ہوئی ہے؟ کیا تمہیں اپنے شہید بیٹے کا لاشا ملا ہے تمہیں کبھی؟ آپ کو یہ باتیں کرنے بڑی آسان ہے. یہ زخم جو ہے وہ زندہ قومیں یہ زخم پالا کرتی ہیں. میں تو سچی بات ہے، میں اپنے زخموں کو تازہ رکھتا ہوں، اور انشاءاللہ میں جب تک ان زخموں کو تازہ رکھوں گا، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے اس ملک سے، اپنے اس بچوں سے، اپنی اس قوم سے میں نے وفا کی ہے. اور کبھی اگر ایک لمحے کے لیے بھی میں اسے اوجل کر دوں تو میں سب اپنے آپ کو بہت بڑا گردان ہو گئی. جی پروفیسر احمد حسین عالم صاحب، آپ سے میں اس کے متعلق پوچھنا چاہوں گا سر، اے پی ایس کے متعلق اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. چند منٹ ہے، صرف 2 منٹ ہے سر ہمارے پاس. میں اس دن کیا اس کو کہتے ہیں 2014 کی بات ہے، اور میں تو 2 دن سو نہیں سکا تھا. اور یقین کریں کہ آج بھی اب جب اسکول کالج ظاہر ہے میں تو تعلیمی ادارے میں پڑھاتا ہوں، تو مجھے نہ صرف اپنے بچوں کا خیال آتا ہے جنہیں میں اسکول چھوڑ کے آیا ہوتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، جیسے جنرل صاحب نے کہا کہ انٹیلیجنس فیلئر، اس طرح کا انٹیلیجنس فیلئر خدا نہ خواستہ دوبارہ کبھی نہ ہو. میں یا اپنے بچے کے لیے یا کسی کے بچے کے لیے بھی یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ دوبارہ ایسی کوئی سچویشن آئے. ایسے لوگوں کو جتنی کڑی سے کڑی سزا دی جا سکتی ہے وہ دی جانی چاہیے، تاکہ آئندہ کسی کو جرت نہ ہو کہ وہ اس طرح کی چیزوں میں اعلی کار بن سکے. اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 16 دسمبر کا دن چنا گیا تھا، یہ جان بوجھ کے چنا گیا تھا پاکستانیوں کو بتانے کے لیے کہ تمہارے دشمن ابھی زندہ ہیں. بالکل. اور اسی چیز سے امید ہے کہ آج ہمیں جو ہم نے پروگرام کے اندر باتیں کی ہیں، ہم ایز اے قوم اس چیز کو کچھ لرن کر سکیں گے. جیسے کہ پروفیسر احمد حسین عالم صاحب نے بتایا کہ یہ 16 دسمبر کا جو واقعہ ہے، یہ ایک چھوٹا واقعہ نہیں، اس دن کو چنا گیا ہمارے دشمن ملک نے، سوچا، پلان کیا اور اسی دن کو چنا جب اس نے 16 دسمبر جو بنگلہ دیش کا ہے اس خاص ڈیٹ کے اندر اس واقعے کو کیا. تو ہم بہت ساری چیزیں جو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں اور کچھ ایسی چیزیں جو ہم میڈیا کے اوپر ڈسکس نہیں کر سکتے ہیں. آپ تمام شرکاء کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے سر وقت نکالا، ریٹائرڈ جنرل مصطفیٰ صاحب کا، احمد حسین عالم صاحب کا اور سمیرہ ملک صاحب کا. امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جلدی ہم دوبارہ کسی اور پروگرام میں کسی اور ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہوئے ملیں گے سر. ٹل دین سر، السلام علیکم. السلام علیکم.